सब्सक्राइब कीजिए हमारे शुब्बान अल हदीस चैनल को, बेल आइकॉन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप हमारे प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे फेसबुक पेज बड़ी मस्जिद को लाइक करें। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। हर तरह की तारीफ, तौसीफ, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्गी उस वहदहु ला शरीक खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा के लिए लायक व ज़ेबा है, जो पूरी कायनात, पूरी इंसानियत का खालिक व मालिक है। और दरूद व सलाम नाजिल हो हादी व मुर्शिद मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने उम्मत को ज़लालत व गुमराही की दलदल से निकाल कर राह मुस्तकीम पर गामज़न किया। और बेशुमार रहमतें नाजिल हों सहाबे किराम पर, शुहदाए इज़ाम पर, सिद्दीकीन, सुलहा, उलमा, बुलगा, अइम्मा और दुआत पर, मुसन्निफीन पर, कि जिनके ज़रिए इस्लाम सही मानों में हम तक और आप तक पहुँचा। हाज़रीन जुमा, मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की है। इरादा है कि इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह और उसके फ़वाइद व समरात के मौजू पर रोशनी डालूं, आपके सामने वजाहत करूं। रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि परवरदिगार आलम मुझे किताब व सुन्नत की रोशनी में बयान करने और आपको ध्यान से सुनने और ज़िंदगी में अमली जामा पहनाने की तौफीक बख्शे। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह। दुनिया के अंदर हमारा और आपका मिजाज होता है, जब हम और आप किसी से कुछ खरीदो फरोख्त करते हैं, कुछ लेते हैं, किसी दुकानदार के पास आप जाते हैं, और वैसे भी ये तिजारती मार्केट है, आप लोग तिजारती शहर में हैं, ताजिर लोग हैं, आप लोग बेहतर इस बात को, इस मिसाल को और उम्दा तरीके से समझ सकते हैं कि जब आप किसी दुकानदार से उसके सामान की कीमत को पूछते हैं और जब वो आपको कीमत बतलाता है तो आप उस पर भरोसा करते हैं। किसी फलदार से आप या केले वाले से पूछते हैं कि केले कितने रुपए के हैं या कितने रुपए दर्जन, कितने रुपए किलो हैं, तो आपको जब वो 150 जो भी बताता है तो आप उस पर यकीन करते हैं। ये और बात है कि बार्गेनिंग करते हैं, कीमत कम करवाते हैं, लेकिन आप उस पर भरोसा करते हैं। एक और मिसाल कि हम और आप जब किसी से बयाना लेते देते हैं तो उस वक्त भी मामला यही तय पाता है, और इस भरोसे और उम्मीद के साथ में कि ये शख्स जिससे अभी मैं खरीदो फरोख्त करने जा रहा हूं, ये इंसान मामले में सच्चा है। और अगर कोई सिका दोस्त है, भरोसेमंद दोस्त है, और आपसे कहे आप मुझे 100 रुपए दे दीजिए, अभी 1 सेकंड 1 मिनट के बाद 110 रुपए मैं आपको दूंगा, आप उस पर यकीन कर लेते हैं।
لیکن رب العزت نے قرآن کریم میں جس بات کو بیان کیا اور اس کی تاکید کے ساتھ میں اس کی وضاحت کی، وہ چیز ہم اور آپ اپنے ذہن میں نہیں رکھتے۔ یہ نہیں معلوم کہ جس ساتھی پر، دوست پر ہم بھروسہ کر رہے ہیں، ایک سیکنڈ کے بعد اس کی زندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہمیں نہیں معلوم۔ اور رب العزت جو خالق کائنات ہے، مالک رہے گا، وہ وعدہ کرتا ہے قرآن کریم میں، کیا ہے؟ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة، ان لوگوں کی مثال جو لوگ اللہ کے راستے میں 1 روپے خرچ کرتے ہیں، ایک دانے کی سی ہے۔ كمثل حبة انبتت 7 سنابل، کہ ایک دانے کو زمین کے نیچے، دھرتی کے نیچے پھاڑ کر کے، اس کو چیر کر کے اس کو ڈالا، اور اس کے اندر سے کوپل نکلی، کوپل نے دھرتی کے سینے کو چیرا، کوپل ڈالی بنی، ڈالی سے بالی بنی، رب العزت نے اس بالی میں 700 دانے اگا دیے۔ كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، ایک دانے کے ذریعے 7 بالیاں تیار ہوئی، اور رب العزت ہر دانے میں ہر بالی میں 100 دانے رب العزت پیدا کرتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین اتنا بیان کر دیتا تو بھی کافی تھا، کیونکہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، رب نے فرما دیا وہ برحق ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین تاکید فرماتا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اتنے پہ بس نہیں کیا، اگر ایک شخص 1 روپیہ اللہ کے راستے میں صدق دل سے خرچ کرتا ہے تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ رب العالمین بہت زیادہ وسیع علم والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس انداز میں بیان کیا؟ اگر آپ 1 روپیہ ایمانداری کی کمائی سے، صدق دل سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح لیتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک غریب شخص کو، ایک کمزور شخص کو، فقیر کو اگر 1 کھجور بھی صدقہ کر دیتا ہے ایمانداری کی کمائی، صدق دل سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھ کر کے دائیں ہاتھ سے اسے قبول کرتا ہے اور اس کی پرورش کرتا رہتا ہے۔ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کے سامنے احد پہاڑ کی شکل میں اس کی نیکی پیش کی جائے گی، وہ کہے گا رب العزت میں نے یہ نیکی تو نہیں کی تھی۔ اللہ کہے گا تو نے یہ فلاں نیکی کی تھی، ایک غریب شخص کے پیٹ میں تو نے 1 کھجور ڈال کر کے جو اس کے اوپر تو نے احسان کیا تھا اور اس کو تو نے زندگی کا ایک طریقہ سکھلایا تھا، اس وجہ سے میں اتنا خوش ہوا کہ اس کو احد پہاڑ سے بھی بڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ سوچیں 1 روپے کی کتنی قیمت ہے، لیکن اس سے پہلے جس چیز کی قیمت ہے وہ ایمانداری کی کمائی ہو اور اللہ کے راستے میں صدق دل سے، سچے دل سے خرچ کیا گیا، تب اس کی اہمیت، اس مرتبے کو ہم اور آپ پہنچ سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العزت نے حکم دیا، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے مال سے صدقے کو لیجئے، صدقے کے مال کو لیجئے۔ خذ من اموالهم صدقة، کیوں لیجئے؟ ان کی تطہیر کیجئے، ان کو پاکیزہ بنائیے، وتزكيهم بها، اور اس کے ذریعے ان کے نفسوں کو پاک صاف کر دیجئے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اپنے مال کو بٹور کر کے رکھتے ہیں، سینت کر کے رکھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے وعدے کو جھٹلاتے ہیں، وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اور جو لوگ بخل سے کام لیتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان لوگوں کے لیے ہے وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور وہ نیکی کو، اچھائی کو، بھلائی کو وہ جھٹلاتے ہیں۔ جب یہ چیز ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین مالدار کے مال کو کھینچ لیتا ہے، تنگ دست بنا دیتا ہے۔ اس کی وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح میں 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اے اللہ رب العالمین جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے مال کو تو بڑھا دے، اور ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، بد دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ رب العالمین تیرے دیے ہوئے مال میں جو خرچ نہیں کرتا، بخیلی سے کام لیتا ہے، اس کے مال کو تو تلف کر دے۔ تلفی کی کئی قسمیں، بہت ساری صورتیں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ تلفی ڈیجٹ کا کم ہو جانا، اس سے مراد بالکل نہیں، صرف ڈیجٹ ہی کم ہو جائے، 1 لاکھ بینک بیلنس ہے اور 1 لاکھ ختم ہو جائے، یہی مراد نہیں ہے۔ ایک شخص ہے جس کے مال میں برکت ہے، 1 لاکھ روپے، 1 کروڑ روپے اس کے پاس ہیں، اور وہ خوشحالی کی زندگی بھی، آسودگی کی زندگی بھی گزار رہا ہے، بیماریوں سے محفوظ ہے، تنگ دستیوں سے محفوظ ہے، دیگر پریشانیوں سے محفوظ ہے، حکومتی اداروں سے محفوظ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی اس فرشتے کی دعا کی وجہ سے ہے۔ اور فرشتہ کس کا بھیجا ہوا ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ فرشتہ، کوئی بھی فرشتہ اللہ کی اجازت اور اس کے حکم کے بغیر ایک قدم بھی نہیں بڑھاتا، وہ نہ کچھ بغیر اللہ کی اجازت سے بولتا ہے۔ فرشتہ کس کا بھیجا ہوا؟ اللہ رب العالمین کا۔ اور دعا کس کو قبول کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین کو۔ اب بتائیے کہ دعا کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہے کہ فرشتہ دعا کر رہا ہے رب کے حکم کے مطابق، اور دعا قبول بھی کس کو کرنا ہے؟ جس نے فرشتوں کو بھیجا ہے۔ بتائیے فرشتوں کی دعائیں کبھی رد ہو سکتی؟ نہیں، دعا تو قبول ہو گئی، لیکن ہمارا اور آپ کا انجام کیا ہونا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ جب مالدار اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اس کے مال کو ختم کرنے لگتا ہے، اس کے مال کو تنگ دستی میں بدلنے لگتا ہے، اس کو غریب کر دیتا ہے، تو کہتا ہے مالدار فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہتا میرے رب نے میری تذلیل کر دی، مجھے رسوا کر دیا، میں تو مالدار تھا لیکن رب العزت نے مجھے رسوا کر دیا، مجھے فقیر بنا دیا، مجھے تنگ دست بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نہیں کیا، تیرے اعمال نے، تیرے انجام نے، تیری کارکردگی نے یہ کام انجام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَلَّا بَل لَّا تُکْرِمُونَ الْیَتِیمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْکِینِ وَتَأْکُلُونَ التُّرَاثَ أَکْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ کَلَّا بَل لَّا تُکْرِمُونَ الْیَتِیمَ، تو یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا؟ اللہ نے تجھے مال دیا اس لیے کہ تو یتیموں کی تکریم کرے، یتیموں کی حوصلہ افزائی کرے، یتیموں کے منہ میں لقمہ ڈالے، کھانا کھلائے، ان کی قسم پرسی کرے، لیکن تیرا معاملہ یہ ہے کَلَّا بَل لَّا تُکْرِمُونَ الْیَتِیمَ، تو ایسا ہرگز نہیں کرتا، وَتَأْکُلُونَ التُّرَاثَ أَکْلًا لَمًّا، اور تو چاہتا ہے کہ تو سب کچھ کھا جائے جو کچھ تو نے کمایا ہے، اور تیرا مال اللہ کے راستے میں کچھ بھی خرچ نہ ہونے پائے۔
وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تو مال سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اسے تو جمع کر کر کے رکھتا ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اس وجہ سے رب العزت نے فرمایا فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، وہ شور غوغا کرنے لگتا ہے، وہ چلانے لگتا ہے کہ رب العزت نے میری توہین کر دی. کس کے کردار نے، کس کے اعمال نے، کون سا طریقہ، کون سی وجہ، کون سی بات ہے جس کی وجہ سے رب العزت مال کو چھین لیتا ہے، امیری کو غریبی میں بدل دیتا ہے. آج سے آپ تہیہ کر لیں کہ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال میں سے جو اللہ نے تندرستی دی ہے اسے صحیح راستے پہ لگائیں گے، اللہ کی دی ہوئی امانت کو اس کے صحیح راستے میں استعمال کریں گے، اور کبھی بھی یتیموں کو محروم نہیں رکھیں گے. دینی کاموں میں، دینی اداروں میں کبھی بھی دینے سے نہیں کترائیں گے. آپ 1 روپیہ بھی خرچ کیجئے لیکن صدق دل سے، مذاق کی خاطر نہیں. اللہ رب العالمین کو 1 روپیہ بھی بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو مال کی ضرورت ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کو مال کی ضرورت ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا مجھے قرض دیجئے، مجھ سے تجارت کیجئے، تجارت لن تبور. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرجون تجارت لن تبور. جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اچھی تجارت کر رہے ہیں، ان لوگوں کا وعدہ، ان لوگوں کے لیے وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے قیامت کے دن اس کا اچھا بدلہ تیار کر رہا ہے. لیکن اگر ہم اور آپ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے تو یہ آپ جان لیں اللہ رب العالمین نے اتنی سخت وعید کسی نفل عبادت پر قرآن میں کوئی آیت نہیں نازل کی. قرآن کریم میں رب العزت نے کوئی ایسی آیت نازل نہیں کی جتنی دو قسم کی نفل عبادتوں پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیتیں نازل کر دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. جو لوگ والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونے چاندی کو، سونے جواہرات کو، مال و دولت کو بٹور بٹور کے رکھتے ہیں، ثم لا ينفقونها، پھر اسے خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، تو ایسے لوگوں کو بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی. 2 نفل عبادتیں کیا ہیں؟ ایک ذکر و اذکار اور دوسرا صدقہ. ان 2 نفل عبادتوں کے بارے میں رب العزت نے کیا فرمایا کہ ایسے لوگوں کو جو ذکر و اذکار نفل عبادت نہیں کرتے، فرائض تو فرض ہیں، نفل عبادتیں نہیں کرتے، نوافل کا اہتمام نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے فبشرهم بعذاب علیم. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم فذوقوا ما کنتم تکنزون. قیامت کے دن جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، مال کو بٹور کر کے رکھتے ہیں، سیت کے رکھتے ہیں، جمع کر کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، نفل عبادتیں نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم، جہنم کے اندر دہکایا جائے گا، کھولایا جائے گا، اور ان کی پیشانیوں کو جباہہم، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو بھی داغا جائے گا، وظہورہم، اور ان کی پشتوں کو بھی داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ مال ہے جس کو تم اپنے لیے بٹور کر رکھتے تھے.
فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج تم اس کا مزہ چکھ لو، اللہ کے راستے میں تم نہیں دینا چاہتے تھے، نہیں دیے، اللہ کے راستے میں تم نے خرچ نہیں کیا، لیکن آج اس کا تمہیں بدلہ بھگتنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال پریشانیوں کو دور کرتا ہے، یہ صدقہ بیماریوں کے علاج، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ رب العالمین کے غضب کو، غصے کو یہ مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرنا یہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، برے حادثات سے بچاتا ہے، اور یہاں تک کہ قبر کے عذاب سے بھی یہ صدقہ بچاتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ اگر نہیں سمجھتے تو آنے والے وقت میں اس کے لیے بھی تیار رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے، ایک صحابی نے شکایت کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے میرے دل کی سختی کے لیے دعا کر دیجئے، کوئی علاج بتلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اردت تلین قلبک، اگر تو اپنے دل کی نرمی چاہتا ہے تو سن لے، تطعم المسکین ورأس الیتیم، تو مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کر دے اور یتیموں کی قسم پرسی کرنا شروع کر دے، تیرا یہ دل نرم ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ صدقہ، یہ مال ایسی چیز ہے، دل انسان کا نفس چاہتا ہے کہ مال میں نے کمایا ہے، محنت میں نے کی ہے، آسودگی مجھے حاصل ہونی چاہیے، یہ پورا مال مجھے استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی جیب کی طرف اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے لیے خرچ کرنا چاہتا ہے، 70 سرکش شیاطین اس کو گھیر لیتے ہیں اور اس کو دل میں وسوسے ڈالتے ہیں کہ گھر میں یہ خرچ ہے، بچے کی فیس جمع کرنا ہے، لائٹ کی فیس جمع کرنا، لائٹ بل جمع کرنا ہے، دیگر اخراجات کو وہ دلوں میں ڈالتا ہے اور وہ دیگر پریشانیوں کو اس کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ وہ خرچ نہ کر پائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص ان تمام خیالات کو بالائے طاق رکھ کر اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، صدقہ کر دیتا ہے، تو وہ 70 سرکش شیاطین کے جبڑوں کو پھاڑ دیتا ہے۔ تو اپنے دشمن، جو سب سے بڑا دشمن ہے، ازلی دشمن ہے، اس کو، اس کے جبڑوں کو پھاڑنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال، میں نبی، اللہ کا نبی، میں محمد قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آسانی سے سیدھا سیدھا کہہ دیتے کہ صدقہ مال میں کم نہیں کرتا تو بھی ہمارا اور آپ کا یقین تھا، ایمان تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں نبی، میں اللہ کا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العالمین سود کو مٹاتا ہے، سودی کاروبار کو مٹاتا ہے، سودی لین دین کو مٹاتا ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاوا دیتا ہے، صدقات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ ہم اور آپ صدقہ، ہم اور آپ 2.5% اپنا زکوٰۃ تو دے دیتے ہیں، لیکن صدقے کی اہمیت اس سے کہیں آگے بڑھ کر ہے۔ ایک شخص نے بادلوں سے آواز سنی، ایک شخص کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بادل کی سے آواز آئی کہ بادل تو فلاں بستی میں، فلاں ریگستان میں جا کر کے فلاں شخص کی کھیتی کو سیراب کر دے۔ وہ بادل کا پیچھا کرتا ہوا، بادل کے ٹکڑے کا پیچھا کرتا ہوا وہ پیچھے پیچھے جاتا رہا، یہاں تک کہ ریگستان میں ایک سرسبز و شاداب لہلہاتی ہوئی کھیتی نظر
نظر آئی، وہ وہاں پہنچتا ہے، ایک شخص کو اس میں کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کے پاس پہنچتا ہے، یہاں تک کہ دیکھتا ہے کہ بارش ہونے لگی، اس سے وہ شخص سوال کرتا ہے کہ تو اپنا عمل بتلا دے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی نفلی عبادت تو نہیں ہے، کوئی خاص نفلی عبادت تو نہیں کرتا، ہاں لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب بھی میں بیج ڈالتا ہوں اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ پانی کی ضرورت ہے کھیت میں، تو میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اے اللہ رب العالمین، اگر 33% تیرا اس میں ہے، اگر تیرا 33% اس میں ہے تو تو ہی ہے جو اس کو سیراب کر سکتا ہے۔ اس ریگستان میں کوئی چیز نہیں ہے، میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو سیراب کر سکوں۔ اس نے کہا کہ عمل کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے مال کا جو اس میں پیداوار ہوتی ہے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصے کو میں اپنی اولاد کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے خرچ کرتا ہوں، ایک زمین کے لیے ایک حصہ رکھ دیتا ہوں، اور ایک حصے کو میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ تو اللہ سے میں نے یہ وعدہ کیا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین، اگر تیرا 33% اس میں ہے تو ہی اس کو سیراب کرنے والا ہے۔ کس چیز کی وجہ سے؟ اس کے یہاں خوشحالی، اس کا کاروبار، اس کی کاشتکاری کس وجہ سے سرسبز و شاداب؟ جب ہم اور آپ زکوٰۃ اپنے فریضے سے آگے بڑھ کر کے 10%، 20%، یہاں تک کہ 33% تک جب آپ بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ذمہ دار ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ میرے لیے ہے اور میں اس کا حامی و مددگار ہوں۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ کو آپ لوگ جانتے ہوں گے، ثقہ راوی ہیں۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے زمانے میں ایک غریب شخص ہوا کرتا تھا، اس نے آ کر کے مجھ سے پورا واقعہ بیان کیا کہ میں بہت غریب شخص تھا، ماجرا یہ ہوا کہ میں گھر سے سامان لیا، میری بیوی نے گھر کا سامان دیا، اکٹھا کیا، بہت غریب تھا، لے جا کر کے اس نے ایک درہم میں اس نے پورا سامان بیچا، اور کھانے کے لیے کچھ سامان لے کر کے آنا تھا اس کو، اتنے میں دیکھتا ہے کہ وہ 2 مسلمان بھائی، دو مسلمان بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا معاملہ ہے، کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس نے کہا بھائی 1 درہم کا معاملہ ہے، 1 درہم کا تنازع ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ لے لیجئے، 1 درہم لیجئے اور جھگڑے کو ختم کر دیجئے۔ گھر واپس آیا، اس نے کہا، بیوی نے پوچھا کیا ہوا، کیا لے کر کے آئے؟ اس نے کہا کچھ نہیں۔ معاملہ پورا اس نے بیان کیا کہ 2 مسلمانوں کی لڑائی ہو رہی تھی، میں نے اس کو صلح کروا دیا۔ پھر اس نے جو کچھ بچا کھچا سامان تھا اس نے پھر دیا، اور جا کر کے اس نے پھر بازار میں بیچا، 1 درہم میں پھر اس نے فروخت کیا۔ اور ایک مچھلی والا تھا، اور وہ مچھلی 1 پیس اس مچھلی والے کے پاس بھی بچی تھی، اور وہ اس مچھلی کو خرید کر کے گھر لے کر کے آتا ہے، اور بیوی اس کو چیرتی ہے، کاٹتی ہے۔ اتنے میں اللہ رب العالمین کے حکم سے اس مچھلی کے پیٹ سے ایک انڈے کے برابر موتی نکل آتی ہے۔ اب وہ موتی لے کر کے بازار کی طرف جاتا ہے، وہ بھی سمجھدار شخص تھا، اس نے دیگر جوہریوں سے اس کی قیمت طے کروائی، یہاں تک کہ 40,000، 80,000، 1,20,000 دینار میں اس کی قیمت طے ہوئی، اس نے فروخت کیا اور وہ گھر کی طرف واپس چلا۔ آپ سچے دل سے بتلائیں، یہ محیر العقول واقعات، القصص عبر، قصوں میں عبرت ہے۔ قرآن کا 1/3 حصہ قصوں پر مشتمل ہے، پرانے واقعات پر، انبیاء کے واقعات پر مشتمل ہے۔ القصص عبر، قصوں میں عبرت ہے، اور یہ محیر العقول واقعات، باتیں یہ ذہن کو جھنجھوڑ دینے والی ہوتی ہیں۔ سچے دل سے، ایمانداری سے سوچیں، وہ 1,20,000 دینار جو لے کر واپس آ رہا ہے، کس چیز کے بدلے؟ صرف 1 دینار کے بدلے۔ اس نے کام کیا کیا تھا؟ اس نے کام اتنا کیا تھا کہ 2 مسلمان بھائیوں کے تنازع کو، جھگڑے کو اس نے ختم کروانے کی کوشش کی، کروا دیا، اور پھر جا کر کے اللہ رب العالمین نے اس کو وہ چیز نواز دی۔ ابھی آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی، گھر کے دروازے پر پہنچتا ہے، اتنی میں ایک فقیر شخص آ کر کے اس سے کہتا ہے کہ جو کچھ تیرے پاس مال ہے اس کا آدھا مجھے دے دے، اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے، اللہ کا واسطہ دے کر کے اللہ کے راستے میں مجھے دے دے۔ دل میں اس کے آیا کہ ابھی تو میں غریب شخص تھا، ابھی تو میں مالدار ہوا ہوں، اور اس لیے مانگنے پہنچ گیا۔ پھر اس نے جھنجھوڑا اپنے آپ کو،
शैतानों ने पूरी जंजीर कस ली थी, लेकिन फिर उसने झटका मारा और जबड़ों को तोड़ करके उसने कहा ठीक है, 60,000 दिनार उसने उस फकीर को दे दिया। फकीर जाने लगा, मुड़ मुड़ करके देख रहा, अब बुला ले, अब बुला ले। दूर गया, जब उसने महसूस कर लिया कि अब ये नहीं बुलाने वाला, तब वो लौट करके आया। उसने कहा ये अल्लाह की तरफ से तेरी आजमाइश थी, इस 19वां हिस्सा है ये, 19वां हिस्सा है ये, जो अल्लाह ताला ने तेरे एक दिरहम के बदले 1,20,000 दिनार तुझे दिए हैं, और इसका 19 हिस्सा अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन अता फरमाएगा। आप बताइए किस चीज का बदला है? लिहाजा आप लोग अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन की खातिर, अल्लाह के दीन की नशर व इशाअत की खातिर आप लोग जरूर अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। अगर खर्च करेंगे तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला बरकत से नवाजेगा। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाया कि जब मौत करीब आ जाती है तो कोई नेकी इंसान को नहीं याद आती है सिवाय सदक़े के। क्या कहता है इंसान जब बिल्कुल मरने के करीब होता है तो वो कहता है कि लौला अख़रतनी इला अजलिन करीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, तो मुझे मोहलत दे दे, मैं अभी मेरी मौत को थोड़ा मुअख्खर कर दे, बाद में कर दे, थोड़ी और मोहलत दे दे मुझे। इला अजलिन करीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन, मैं सदका खैरात करूंगा, ए अल्लाह तेरे रास्ते में खर्चा करूंगा और सालेह लोगों में से हो जा। कब कहता है इंसान और किस चीज की दुआ करता है? सिर्फ सदक़े की दुआ करता है, ख्वाहिश जाहिर करता है, दिल में तमन्ना जागती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैंने जो कुछ नेकियां की, बुराइयां की, तो उसे माफ फरमा दे। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार आलम, हम में से जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जहां तक आवाज हमारी माएँ बहनें, हमारे भाई बुजुर्ग जो भी आवाजें सुन रहे हैं, परवरदिगार आलम तमाम मोमिन मर्दों को, तमाम मोमिन औरतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्श दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी नेकियों को कबूल फरमा ले और अल्लाह तेरे रास्ते में सिद्क दिल से खर्च करने की तौफीक अता फरमा। जब इंसान अल्लाह के रास्ते में सिद्क दिल से खर्च करने के लिए निकलता है तो सरकश शयातीन घेरते हैं, और सरकश शयातीन के जबड़ों को अगर फाड़ना है, सरकश शयातीन को अगर शिकस्त देना है, तो ऐसी सूरत में हमें और आपको ये अमल दोहराना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग अल्लाह के रास्ते में रात की तन्हाई में खर्च करते हैं, दिन के उजाले में अलल एलानिया खर्च करते हैं, सिर्रन व अलानियतन फलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम, तो ऐसे लोगों का अज्र, ऐसे लोगों का बदला अल्लाह के पास है। कोई नफली इबादत ऐसी नहीं है जिसको अल्लाह ताला ने जाहिर करके खर्च करने, जाहिर करके करने का हुक्म दिया हो। अगर कोई इबादत करता है जाहिर को दिखावे के लिए, तो ऐसी सूरत में वो रियाकारी है, और रियाकारी के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये शिर्क असगर है। इन्ना अख़वफ़ मा अख़ाफ़ु अलैकुम शिर्कुल असगर। साहबे किराम से अपनी उम्मत के लिए पैगाम दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुझे शिर्क असगर यानी रिया से मुझे खौफ आता है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार, रात की तन्हाई में खर्च करते हैं और दिन के उजाले में खर्च करते हैं, सिर्रन व अलानियतन, चुपके चुपके और अलल एलानिया खर्च करते हैं, फलहुम अज्रुहुम, तो ऐसे लोगों का अज्र अल्लाह के पास है, वला खौफुन अलैहिम, ना मुस्तक़बिल का कोई खौफ होगा, ना किसी किस्म की उनको घबराहट होगी। लोग सवाल करते हैं कि डिप्रेशन का इलाज क्या है? आइए इस आयत से सबक लीजिए। इस आयत में बयान किया ये डिप्रेशन का इलाज है, अल्लाह के रास्ते में खर्च कीजिए। अल्लाह ताला डिप्रेशन का इलाज बयान करता है, घबराहट का इलाज बयान करता है, दिल की बीमारियों का इलाज बयान करता है। वला खौफुन अलैहिम, मुस्तकबिल में कोई खौफ नहीं होगा, वला हुम यहज़नून,
رشتہ داروں کے گزر جانے کی وجہ سے، اپنے اعزا کے گزر جانے کی وجہ سے، باپ دادا ماں بہن بھائی بیوی بچوں کے موت کے گھاٹ اتر جانے کی وجہ سے جو غم لاحق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے لوگوں کو غم بھی نہیں ہوگا، غم بھی دور ہو جائے گا اور پریشانیاں بھی اس کے نزدیک تک بھٹک نہیں سکتی۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے دیکھیں، اپنی بیماریوں کا علاج کر کے دیکھیں۔ حاضرین، جیش عسرہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ صحابہ کرام تمہارے مال کی ضرورت ہے۔ آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کو سنا ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کو سنا ہوگا۔ اس دن حضرت عمر نے کہا میں یہ سوچتا تھا کہ آج مجھ سے انفاق میں کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ میں نے کہا اللہ کے رسول آدھا مال گھر کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں اور آدھا مال اللہ اس کے رسول کے لیے لے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی۔ اتنے میں چھوٹی سی گٹھری اٹھا کر کے حضرت ابو بکر تشریف لائے اور کہا ابو بکر کیا لے کر کے آئے ہو؟ کہا اللہ رب العالمین میں نے تو پورا جائیداد پورا گھر سمیٹ کر کے اٹھا لایا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے جیش عسرہ کے موقع پر کہا عثمان تیرے مال کی ضرورت ہے، دین کو تیرے مال کی، اسلام کو تیرے مال کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے درہم و دینار کے انبار لگا دیے، کہا اور ضرورت ہے، 100 اونٹ دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور کہا مجھے یہ دین کو، دین اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو 100 اونٹ دے اور میں اسے جنت کی بشارت دوں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے 2 مرتبہ، یہاں تک کہ 7 مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر مجبور ہو گئے کہ عثمان بس کر دے، اب آج کے بعد جو تیرا دل کہے وہ عمل کر لے، تو جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ کس چیز کی وجہ سے؟ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو اخلاص کے ساتھ، صدق دل سے، سچے ایمانداری کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے صدقات کو، عطیات کو، زکوٰۃ کو قبول فرما لے اور مصیبتوں کو دور فرما دے، ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو لوگ دنیا کے اندر پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو لوگ مریض ہیں اللہ رب العالمین انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو لوگ تنگ دست ہیں اللہ رب العالمین ان کی تنگ دستی کو بدل کر کے ان کی آسودگی میں، خوشحالی میں اس کو بدل دے۔ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، دنیا کے اندر تمام کلمہ گو مومن مردوں، مومن عورتوں کو اللہ رب العالمین بخش دے۔ ہمیں اور آپ کو جب تک اللہ رب العالمین زندہ رکھے اسلام پر، خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ تقبل رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، نیچے والی ویڈیو کو بھی دیکھیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب کریں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ